अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और ये इंटरनेशनल इश्यूज़ के हवाले से हैं। रशिया ने बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर लिया है, लेकिन अब ये मुख्तलिफ चमगोइयाँ हो रही है कि पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान को मुस्तकबिल करीब में तस्लीम कर सकता है। इसके अलावा चाइना अफ़गानिस्तान को तस्लीम कर सकता है। ईरान के हवाले से भी मुख्तलिफ ख़बरें हैं। इसमें कितनी हद तक सदाकत है? क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान को तस्लीम करेगा और उसके बाद खित्ते की सियासत किस तरह से तब्दील होगी? आया इस वक्त पाकिस्तान पर कोई प्रेशर है कि अगर हिंदुस्तान हमसे पहले तस्लीम करता है तो अफगानिस्तान के ताल्लुकात मौजूदा जो हुकूमत है उससे पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कितना असर पड़ेगा? अफगानिस्तान के भारत को अगर भारत हमसे पहले तस्लीम करता है तो इससे भारत को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर अफगान उमूर है दानिश फरीद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो रशिया की जानिब से तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया गया है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? रशिया के इसके पीछे आपको क्या मकासद नजर आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने शो पे लिया, और तमाम आपके नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रशिया का जहाँ तक ताल्लुक है अफगानिस्तान के साथ, ये कोई आज का नहीं, 200 साल से भी ज़्यादा आपको मालूम होगा जब ग्रेट गेम स्टार्ट हुई थी और बरतानिया राज ने यहाँ पे फौज भेज दी थी, तो तब भी कहा यह जा रहा था कि रूस को अफगानिस्तान के अंदर आने से रोकना है। हालांकि उस वक्त रूस की जानिब से कोई फौज मशरिक़ वस्ता या अफगानिस्तान के ऊपर नहीं आई थी। वो तजारत और उस हवाले से एक्सेस करना चाह रहे थे हमारे वार्म वाटर्स को, क्योंकि आपको मालूम होगा रूस के पूरे शुमाल में आर्टिक सर्कल है और बर्फानी रास्ते हैं। हालांकि अब उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन जाहिर बात है जो वार्म वाटर्स और पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दे सकते हैं उनको बरामदात के लिए और मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, वो उस ऊपर नॉर्थ शुमाली इलाके से उनका नहीं हो सकता। अब उस सूरत में अफगानिस्तान बिल्कुल हमारी तरह ही, पाकिस्तानी की तरह एक क्रॉस रोड्स पे है, और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे, ये रूस के लिए भी अहम है, चीन के लिए भी अहम है, ईरान के लिए भी अहम है, और हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी अहम है। तो उस तनाजुर में रूस ने कोई अभी से नहीं, ये काफ़ी अरसे से सारी मामलात चल रहे थे। इनको अब बाज़ाब्ता तौर पे तस्लीम करना एक वाज़े इशारा है मगरबी दुनिया को भी कि हम आगे बढ़ रहे हैं अपने मंसूबे के तहत, और हम किसी की यहाँ पे ये कोई दुनिया, कोई यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रहा कि जो आप कहो तो हम सरे तस्लीम कम करें और आपकी बात माने चाहे उसमें हमारा नुकसान भी हो। तो आई थिंक कि रूस का ये स्टेप बहुत अच्छा है। हम तो इसके ऊपर बजाते खुद भी काम कर रहे थे, लॉबी कर रहे थे, और हम खुश हैं। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान को भी चाहिए था कि वो हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क होने के नाते भी पहले तस्लीम करता, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान की आपने बात की है सर। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा है, एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान भी उनसे ये सवाल हुआ, मारिया मेमन साहिबा ने उनसे सवाल किया एयरवाई के प्रोग्राम पर कि क्या पाकिस्तान के इस हवाले से क्या थिंकिंग है, पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है अफगानिस्तान के हवाले से। तो उनका ये स्टेटमेंट था कि जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट गई और उसके बाद जब वो वजीर खारजा बने तो वो चाइना, रशिया और ईरान ऑलरेडी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जो है वो काम कर रहे हैं जब से अफगान तालिबान की हुकूमत आई है। तो आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को तस्लीम करता है तो वो कौन से शराइत होंगे? क्योंकि अब तक हम ये सुनते हुए आ रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन बाकायदा तौर पर भारत हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करता रहा है, जो इस वक्त दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अंदर। ये एक पाकिस्तान का बयानिया मौजूद है, दुनिया के सामने भी पाकिस्तान ये रख कर आता रहा है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान भी अपने कुछ डिमांड्स रखेगा, खुसूसी तौर पर जो अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती रही है एक अरसे तक हमारे खिलाफ?
دیکھیں میں نے یہ معذرت ان کا شو نہیں دیکھا نہ یہ سوال دیکھا ہے، تو اس پہ میں کوئی وضاحت کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بات کر سکوں گا، لیکن البتہ جب طالبان نے کابل کو لبریٹ کیا تھا تو اس وقت تو نون لیگ کی حکومت تو نہیں تھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب گئے تھے افغانستان، اور ان کے ساتھ ان کے ہمراہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے. اب بات یہی ہے کہ اگر خواجہ صاحب یہ عرض کر رہے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں، تو اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم کیوں نہیں معاملات کو طے کر پائے؟ میرا خیال ہے کہ ظاہری بات ہے دونوں طرفہ ہی تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، لیکن افغانستان کے اندر طالبان کا آنا ایک بہت پرو پاکستان حکومت جس کا ہمارے ساتھ ایک تعلق رشتہ ہے ہر لحاظ سے، ان کو ہمیں چاہیے تھا کہ اب تک تو معاملات طے کر پاتے. بہت اچھے مواقع آئے. خواجہ صاحب اس وقت اگر فارن منسٹر تھے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اس وقت بھی پاکستان میں جب ہوئے تھے یہ معاملات تو وہ کر سکتے تھے تسلیم حکومت کو. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اور بہت سے مواقع تھے جب کیا جا سکتا تھا. سر یہ بتائیے گا، جس طرح آپ یہ فرما رہے تھے کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے جب پاکستان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ افغانستان کو تسلیم کرتا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر جب حکومتی تبدیلی آئی، جب اشرف غنی صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور 15 اگست کو ہی وہاں پر جو ہے وہ ہمارے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض موجود تھے، تو اس پکچر کے بعد جو دنیا کے سامنے ہمارا ایک امیج کریٹ ہوا، جب ایک چائے کا کپ لے کر وہ وہاں پر موجود تھے کابل شہر میں، اس کے بعد دنیا کے سامنے یہ تاثر کیا کہ شاید یہ حکومتی تبدیلی میں یا رجیم چینج میں، اشرف غنی کے خاتمے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تصویر کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر کتنا گہرا اثر پڑا، اور دنیا کے سامنے ہمارا کس طریقے سے ایک امیج کریٹ ہوا کہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر حکومتی تبدیلی میں پاکستان کی ایک حد تک انوالومنٹ موجود ہے؟ دیکھیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ان کو ادھر اس وقت فوراً نہیں جانا چاہیے تھا اور وہ تصویر نہ نکلتی، کیونکہ کوئی اچھا تاثر پاکستان کے لیے نہیں گیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ بظاہر تو وہ گئے اس طرح کہ ہماری بڑا اس میں انوالومنٹ رہی تھی، لیکن یہ بڑی پیچیدہ معاملات ہیں. میں اتنا گہرائی میں آپ کو ذکر شاید نہ کر پاؤں کہ آیا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید واقعی کوئی طالبان کے حامی یا ویسے کوئی کام کر رہے تھے یا نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کو وہاں پہ وہ آڈینس ملی نہیں جس کے لیے وہ گئے تھے. البتہ یہ ہے کہ تاثر اچھا نہیں گیا تھا، اور اس سے قبل پاکستان میں امریکہ کا دباؤ تھا کہ ہم اشرف غنی کو ان کے الیکشن میں سپورٹ کریں. ہمارے اپنے اندر بھی اسٹرانگ ڈویژنز تھیں اس معاملات پہ لے کے. یہ ایک ریزن بھی تھا کہ میرا ماننا ہے کہ جو عاصم منیر صاحب کو اس وقت بطور ڈی جی آئی ایس آئی برطرف کیا گیا جو کہ غلط تھا، اس میں ایک موضوع افغانستان کا بھی تھا کہ ہم اس میں نہیں انوالو ہونا چاہ رہے تھے کہ امریکہ کے کہنے پہ ہم اشرف غنی کو سپورٹ کریں. یہ فیصلہ افغان قوم کا تھا کہ وہ کس طریقے سے معاملات کو سنبھالے، اور ہم لوگ اس وقت کیا بلکہ 2017 سے دیکھ رہے تھے کہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے، اور یہ طالبان کے حق میں جا رہا تھا کہ عوام بھی ادھر ان کو کافی سپورٹ کر رہی تھی، اور دیگر اور قوتوں نے بھی ان کو ادھر سپورٹ کیا تھا. جہاں تک مذاکرات کے معاملات تھے اس میں تو خیر پاکستان بھی انوالو تھا سفارتی سطح پہ، روس، چین، امریکہ بھی انوالو تھا، جیسے دوحہ معاہدے پھر ہوئے جو میز پہ. لیکن تب تک وہ مذاکرات اگر نہ بھی ہوتے تو طالبان نے کابل کے اوپر لبریشن کر لینی تھی اور ٹیک اوور کر لینا تھا. میرا جہاں تک خیال ہے کہ جتنی مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوئی ہیں ہمارے اور افغانستان کے بیچ میں اس کے بعد سے بھی، وہ پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اوور کم بھی ہم بڑی آسانی سے کر سکتے تھے کہ اگر ہماری طرف ادھر سنسیریٹی ہوتی. دیکھیں 40 سال سے جو
قوم جنگ لڑی ہو نا تو وہ تو اپنے سائے سے بھی خوف زدہ ہوگی، اور ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے جہاں تک دیکھا ہے، نوٹ کیا ہے، آپ ان کو اگر پیار سے بولو نا تو وہ بات مان لیتے ہیں، مگر ہمارے لوگ جب وہاں جا کے اس طریقے سے کہیں یا کہ وہ ہمارے اوپر، ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تقریباً 5 لاکھ افغان ریفیوجیز کو ابھی ایران سے بھی انخلا ہوا ہے ان کا، ٹھیک، یہ ان کی ایران کی اسرائیل کی جنگ کے بعد، کیونکہ کچھ عناصر ادھر انوالو تھے تو انہوں نے سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ چیز کو عمل میں لے کے آئے، لیکن اس کا طریقہ کار آپ نوٹ کریں کہ ایران نے کیسے ان کو انگیج کیا، افغان حکومت کو، اور کیسے ترتیب میں باقاعدہ بسز کا، کیمپس کا، رجسٹریشنز کا، یہاں تک کہ ایون فائنینشیل سپورٹ کا، اور ایک لانگ ٹرم حکمت عملی کے ساتھ افغان حکومت کے ساتھ انہوں نے ایک چیز عمل میں لے کے آئے۔ اب اسی کے برعکس جو ہمارا طریقہ تھا، جو ہمارے انٹرم حکومت میں وہ جب ہمارے وزیر اعظم جو تھے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے دور سے جب شروع ہوا تو وہ کافی جسے کہتے ہیں نا اچھے طریقے سے نہیں ہوا تھا، اور اس نے بھی لیکن دانش فرید صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو آپ نے افغان مہاجرین کی جو انخلا ہے اس کے طریقہ کار پر گفتگو کی، بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ ایک حد تک مزید خراب ہوئے، لیکن اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو قبائلی وفد ہے وہ بھی پاکستان سے افغانستان گیا افغان طالبان سے مذاکرات کے لیے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی وہاں تشریف لے کر گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن سے پہلے وہاں گئے اور ان سے ملے۔ اب جو چائنا نے کردار ادا کیا افغان اور پاکستان کے معاملات میں، وہاں پر ہمارے جو سفیر ہے ان کی تعیناتی ہوئی، اس کے علاوہ جو ان کے ناظم الامور ہے ان کی اسلام آباد میں تعیناتی ہوئی، یعنی اس وقت جو سفارتی تعلقات ہیں ہمارے افغانستان سے بالکل بحال ہے۔ اگین میں آپ کو خواجہ آصف صاحب کا ریفرنس دوں گا، ان کا بھی یہی سٹیٹمنٹ تھا کہ صرف ایک اناؤنسمنٹ باقی ہے کہ ہم افغانستان کو صرف ایک اعلان کر کے رشیا کی طرح تسلیم کریں، لیکن اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے اب رکاوٹ ہے کہ ہم اناؤنس نہیں کر پا رہے ہیں؟ رکاوٹ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا امریکہ کا پریشر موجود ہے ایک حد تک کیا آپ افغان طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے؟ آپ نے اپنے ہی سوال میں جواب دے دیا جی۔ جب ہم اپنی خارجہ پالیسی کو مغرب کی نظر سے دیکھیں گے، نہ کہ اپنی خود ہمارے کیا مفادات ہیں، ہمارے اندر کیا خیر ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے جی رکاوٹیں تو ہوں گی۔ امریکہ بھلے چاہے جو مرضی کہے، اس کو ادھر شکست ہوئی، وہ یہاں سے بھاگا ہے بالکل جس طرح ویتنام سے بھاگے تھے، تو ان کو تو نہیں پسند کہ اس طرح کا کوئی نظام ہو، یا جنہوں نے ہمارے خلاف فتح حاصل کی ہو وہ اقتدار میں رہیں۔ وہ تو ابھی بھی اپنی پراکسیز کے ذریعے ایسے ایسے واقعات کرا رہے ہیں کہ جس میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں بھی معاملات ہمیشہ کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ کنٹینیوس کشیدہ ہی رہیں۔ تو اس میں ہمیں اپنے گھر کے اندر دیکھنا چاہیے جی، ہمارے اپنے ریجن میں، ہمارے خطے میں اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یا 7 سمندر پار امریکہ جو ہمیں کہہ رہا ہے اس کو ہمیں سر تسلیم کم کرنا چاہیے۔ لاسٹلی سر یہ بتائیے گا کہ اگر بھارت کسی بھی طریقے پر کسی بھی موڑ پر جا کر افغان طالبان کی حکومت کو ہم سے پہلے تسلیم کرتا ہے، یعنی پاکستان سے پہلے تسلیم کرتا ہے، رشیا، چائنا، ایران کے بعد اگر ان کیس بھارت بھی یہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ اناؤنس کر کے باقاعدہ طور پر وہاں کی حکومت کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اس سے اگین پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پڑوسی ملک کے ناطے ان کے بھارت سے کس طرح کے تعلقات ہوں گے ان فیوچر جا کر، اور ہم سے پھر ان کے کس طرح سے تعلقات ہوں گے؟ یہ کہیں نہ کہیں پریشر موجود ہے موجودہ حکومت پر کہ اگر ہم سے بھارت پہلے تسلیم کرتا ہے تو اس سے پاکستان پر کتنا اس وقت یہ پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر ہم سے پہلے بھارت آگے بڑھتا ہے تو اس سے ایک بار پھر ہمارے اور طالبان کے درمیان جو تعلقات ہے اس پر جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے؟
دیکھیں بالکل کر سکتا ہے، لیکن بھارت جب میں بولوں گا تو میں مودی سرکار بولوں گا، کیونکہ ادھر مودی کے خلاف اب کافی اپوزیشن سٹرونگ ہو چکی ہوئی ہے ان کے اس الیکشن کے بعد بھی۔ مودی سرکار اگر کرے گا نا تو وہ کوئی طالبان کی محبت میں نہیں کرے گا، وہ اسی لیے کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید خراب کرنے کی کوشش ہو، اگر تو کیا ہمارے سے پہلے۔ دیکھیں طالبان یہاں پہ آپ اگر سپیس دیں گے کسی کو جیو پالیٹکس میں تو وہ سپیس آ کے آپ کے خلاف استعمال کرے گا ہی کرے گا۔ جب روس نے کر لیا، چین نے بھی آفیشیلی تو ابھی تک نہیں کیا، لیکن آفیشیلی انہوں نے اپنے صدر شی نے ایمبیسڈر کے کریڈینشلز لیے تھے، باقاعدہ ادھر ان کا سفارت خانہ آپریٹ کر رہا ہے، لیکن باضابطہ طور پہ اب چین بھی کر لے گا، ایران بھی کر لے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بطور پاکستانی کہ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ اقتدار میں ہیں، ادھر کی قوم ان کے ساتھ، انہوں نے عام معافی دی، ایون حامد کارزئی جو ان کا ایک سخت مخالف اور امریکہ کے ساتھ حامی ایک شخص تھا، اس کے ساتھ بھی ان کے اب معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی کہ افغانستان ہر لحاظ سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اگر ہم دیر کریں گے اس میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنا ہمیں فرق پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ دانش فرید خان صاحب، جو کہ افغانستان کی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے، خطے کی صورتحال پر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور اپنا یہ تجزیہ بھی پیش کر رہے تھے کہ اگر بھارت ہم سے پہلے تسلیم کرتا ہے، یعنی مودی سرکار اگر ہم سے پہلے افغانستان کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اس سے ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر کہیں جا کر مستقبل میں مزید جو اثرات ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور جو پڑوسی بینگا ہمارے پڑوسی جو ایک دوسرے کے ہم بہت ہی قریب ہے، بہت بڑا بارڈر رکھتے ہیں ہم پاکستان اور افغانستان کے درمیان، تو اس سے مزید ہمارے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اشارہ بھی دیا ہے کہ ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی ہے وہ 7 سمندر پار کنٹری کو دیکھنے کے بجائے جو اپنے پڑوسی ہے ان کے مفادات کو دیکھتے ہوئے، اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے، معیشت کو دیکھتے ہوئے، امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تسلیم کر لینا چاہیے۔ آج کے ولاگ میں یہی تک، اور امید ہے کہ نیکسٹ ولاگ تک آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔